अस्सलाम वालेकुम। जिस दुनिया में मैंने आंख खोली वहां पर टेक्नोलॉजी के नाम पे सिर्फ 3 चीजें दस्तयाब थी: रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन। रेडियो बहुत सारे घरों में देखा, टेलीविजन कम कम घरों में देखा और वो भी ब्लैक एंड वाइट, और जो टेलीफोन था वो उससे भी कम देखा कि पूरे गांव में एक टेलीफोन, वो भी चंद देहात थे जहां पे ये टेलीफोन हुआ करता था, और डाकखाने में हुआ करता था। लोग जो डाकखाने में काम करते थे, वो जिसका फोन आता था वो गांव में जाकर उसको बुला लेते थे कि फलां वक्त तुम्हारा फोन आएगा तो आके सुन लेना। और शहरों में भी जिस किसी के घर फोन होता था, टेलीफोन जो तार से कनेक्टेड होता था, वो भी बहुत कम और इमारत की निशानी समझा जाता था। उसके बाद जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया में मोबाइल फोन में ऐसे लगता है कि सब कुछ सिमट आया है। ये टेलीविजन भी है, ये ऑडियो रिकॉर्डर भी है, ये किताब भी है, ये लाइब्रेरी भी है, और इसने दुनिया के अंदर एक ऐसी इल्म की मुसावात कायम कर दी है कि जो मेरी मालूमात के मुताबिक दुनिया बनने से लेके आज तक कभी कायम नहीं हो पाई। आज बड़े बड़े लोगों को आप अपने मोबाइल के एक क्लिक पे अपनी सहूलत के वक्त पर सुन और देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं रहा कि अब आपको पढ़ना आए, कोई खास जबान आप सीखें, वही किताब आपकी पसंदीदा जुबान में आपको सुनाई भी जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी में जितना बड़ा इनकलाब आया है, इससे भी बड़ा इनकलाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि गोया कोई मशीन बहुत से ऐसे तज्जियाती सतह के काम कर सकेगी या तख्लीकी सतह के काम कर सकेगी जो दरअसल इंसान से मखसूस थे। अब टेक्नोलॉजी आगे कहां जाएगी और टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स आपस में कैसे मिल चुके हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया अब पॉलिटिक्स पर असरअंदाज हो रहा है, और फिर इस सूरत में हमारी तारीख आगे कैसे बढ़ेगी। ये वो सवालात हैं जिन पे दुनिया में तो काम हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जिनसे ये बात इब्तदाई सतह पर भी की जा सकती है। मैंने शायद ये सवाल भी दुरुस्त फ्रेम नहीं किए होंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मेरे ख्याल में ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी के इस एडवेंट पे और इसको दूसरी चीज़ों से लिंक करके देख सकते हैं, उनमें फैसल वड़ाइच सरे फहरिस्त आते हैं। तो आज मैंने फैसल वड़ाइच से दरख्वास्त की कि फैसल, हमें आप ये बताएं कि आप अब फ्यूचर को कैसे देखते हैं, दुनिया के फ्यूचर को भी, पाकिस्तान के फ्यूचर को भी और टेक्नोलॉजी को भी। मैं आपसे एक सबसे पहले तो बुनियादी सवाल ये करना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि हम बतौर मुल्क हम टेक्नोलॉजी के रिसीविंग एंड पे, या कल को ऐसा वक्त भी आएगा कि हम शायद टेक्नोलॉजी खुद बना रहे होंगे? असल में इतनी तेज़ी से ह्यूमन फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है कि इस तरह के सवाल जो हैं इनसे भी ज़्यादा बुनियादी सवाल पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान 2050 तक, जैसे कि आप इसके बारे में काफ़ी सर्वे कर चुके हैं, ये सवाल जितना अहम है कि पाकिस्तान कैसा होगा, उससे भी ज़्यादा अहम सवाल अब जन्म ले चुके हैं कि क्या ह्यूमन फ्रीडम जो है ये हैक तो नहीं हो चुकी। क्योंकि इंसान की जो फ्रीडम है, जिसको हम कहते हैं चॉइस है, यार मेरी आज़ादी है, मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहे करूँ, इसके 2 लेवल हैं। एक तो ज़ाहिर है ये लेवल है, जैसे आपने आईफोन ख़रीदना हो, या आपने किताब पढ़नी हो, या आपने ड्रेस लेना हो, तो आपकी आज़ादी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेंगे। या आपने किस सियासी लीडर को वोट देना है, आप बड़े धड़ल्ले से कहेंगे मेरे ऊपर कौन अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर सकता है, मैं अपनी मर्ज़ी से वोट दूंगा। यहाँ तक तो है आपकी चॉइस, लेकिन आपकी ये फ्रीडम बनी कैसे? आपको नीला रंग पसंद क्यों है? आपको फलां लीडर पसंद क्यों है? मोबाइल में इस तरह का डिज़ाइन आपको पसंद क्यों है जो एज टू एज स्क्रीन दे रहा है? ये जो है, जो इस फ्रीडम से निचले लेवल की फ्रीडम है, ऑब्जेक्टिव नीचे बेसिक, ये इंसान का ये जो फ्रेमवर्क था ना, ये आपके हाथ में नहीं है पहले दिन से। यानी अब ये जो नीचे वाली फ्रीडम है ना, ये हैक हो चुकी है। यानी तुम आपके ख्याल में फैसल के अब मेरी पसंद नापसंद, एग्जैक्टली मेरे ख्यालात, यस, ये भी टेक्नोलॉजी डिटरमिन कर रही आप है। जब जाएंगे कोई चीज़ बुक खरीदने, या किसी लीडर को चूज करने, या किसी को थम्स अप करने, या किसी को डिसलाइक करने, तो वो तो आप कर रहे होंगे, चॉइस आप ही की होगी, 100% आपकी होगी, लेकिन वो आप कर क्यों रहे हैं, ये आपकी चॉइस अब नहीं रही। क्योंकि इंसान का जो आपने बहुत पहले ये देखा, आपने सुना, आपने ज़रूर पढ़ा
کہ انفوٹیک کا ایک ریولوشن آ گیا نا، جس کی وجہ سے ہم اینشینٹ ہیومن سے ہمارا جو سب سے بڑا فرق ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہم کہتے ہیں کہ اگر جولیس سیزر قبل از مسیح کا ایک جنگجو نپولین بوناپارٹ کے زمانے میں آ جاتا تو اسے کو بہت زیادہ فرق محسوس نہ ہوتا، لیکن اگر صرف آپ کا پردادا یا آپ کے دادا وہ آج کی دنیا میں آ جائیں جو کہ 100 سال سے بھی کم فرق، تو ان کو ایک یوں لگے گا جیسے وہ مارس پہ آ گئے ہیں. کیونکہ وہ جو انفوٹیک کا ریولوشن تھا اس نے اتنا زیادہ چینج کر دیا ہے کہ صدیوں کا جو سفر تھا وہ اب دنوں میں طے کرتے ہیں. اچھا یہ بات ایک بزرگ سے میں ملا، انہوں نے ان کی ایج ماشاءاللہ 90 ایئرز سے اوپر ہے، تو کہنے لگے واٹ از ہیپننگ ٹو دس ورلڈ. یس. اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ہوا کیوں ہے. یہ جو انفوٹیک تھی نا، انفوٹیک کو ابھی ہم ہضم نہیں کر پائے تھے کہ انفوٹیک نے آپ کے بایو سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے جسم کے ساتھ، ایگزیکٹلی آپ کی دھڑکن کے ساتھ، آپ کی سوچ کے ساتھ آپ کو میوزک کیا پسند ہے، کون سا ردم، کون سا غنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو پسند ہے، یہ سب سے زیادہ آپ سے بھی زیادہ آپ کے اسمارٹ فون کو پتہ ہے کہ آپ کیا میوزک سنتے ہیں، صبح دوپہر شام کس وقت کس موڈ میں کیا میوزک سنتے ہیں. اگر آپ نے ایک اسمارٹ واچ پہنی ہے تو وہ میوزک کے ساتھ آپ کی دھڑکن بھی نوٹ کر سکتی ہے. اس سے یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ نے پہن رکھی ہے ہاں جی میں نے پہن رکھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند سالوں بعد یہ اسمارٹ واچ بھی شاید اگر کچھ اسمارٹر چیز آ جائے. ایگزیکٹلی اگر میں نے اپنے نئی نسل کے ساتھ اپنا جنریشن گیپ بڑھانا نہیں ہے تو مجھے یہ چیزیں یوز بھی کرنی پڑیں گی اور ان کو فلاسفیکلی سمجھنا بھی پڑے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انفوٹیک کے ریولوشن نے بایوٹیک کو آ کے ٹچ کیا نا، تو ہم اب انسان کی ڈیجیٹل ایوولوشن کی طرف چل پڑے. یہ ساری گفتگو آپ کو اس کا جواب دے گی. اصل میں تو پہلے سے بھی موجود ہے. ہاں پہلے سے میں اس کو کمپلیٹ کرنے دیں. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انفوٹیک نے آپ کا بایو سسٹم کے ساتھ ٹچ کر لیا تو اب یہ سارا آپ کا سسٹم ہیک ہو گیا اس ملٹی بلین کمپنی کے پاس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہی ہے. اب آپ کون سے لیڈر کو پسند کریں گے، وہ پسند کروانا کس کو ہے، اس کا بہت بڑا حصہ کمپنیز کے پاس چلا گیا جو ملکوں سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں. ناؤ وی آر لیونگ ان دا ایرا جہاں باؤنڈریز اہم نہیں ہیں، ایک خاص لینگویج میں خاص ٹیکنالوجی کمپنی اہم ہے. اب ان کی نیشنز ہیں. اس سے یہ ہوا کہ آپ کا بچہ آپ سے جو مانگتا ہے چیز، وہ مانگ تو اپنی مرضی سے رہا ہے، لیکن یہ مانگ اس کی بنی کیوں ہے یہ اس کی چوائس نہیں ہے، اس کو کوئی ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اس کو ڈیجیٹلی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح جو آپ کا میوزک آپ کو پسند ہے، ٹیکنالوجی کمپنی کو پتہ ہے، اس کو بھی نہیں پتا، اس کے الگورتھم کو پتا. وی آر سلیوز آف الگورتھم ناؤ. یہ جو نسل ہے اس میں آزادی کی سب سے بڑی تحریک چلنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک انسان الگورتھم کی سلیوری سے کیسے بچے گا. یہ بچوں کے کورسز میں شامل کر دیا جانا چاہیے. اچھا تو آپ کے خیال میں کبھی مستقبل میں اس طرح کی تحریک پیدا ہوگی؟ تحریک پیدا ہو چکی ہے. تحریک پیدا ہو چکی ہے. زور پکڑے گی. اینٹی اے آئی لابی دنیا میں موجود ہے. آپ گوگل کریں گے، وہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ کیجئے، اس کو روکیے. فیصل جب ٹرین آئی تھی نا تو اس وقت ایک اینٹی ٹرین لابی بھی موجود تھی. نو لیکن ٹرین اس کو روند کے نو ایجاد جو ہے وہ کیسے روکی جا سکتی؟ نو اٹس ناٹ اباؤٹ پریونٹنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ انسانی ذہانت کو اور اس ذہانت کے استعمال کو نہیں روک سکتے نا. آپ اگر روکیں گے تو کرمنلز اس کو یوز کریں گے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. جو اینٹی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو روکیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہیومن کیپیسٹی بھی اتنی بڑھائیں کہ وہ اس کے سلیوری میں نہ آئیں. اب اس فرق کو سمجھیں. ٹرین آئی، اسپیکر آیا، انجن آیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی، اسمارٹ فون آئی، اس نے آپ کا بایو سسٹم ہیک نہیں کیا تھا. اگر کیا تھا تو بہت تھوڑی حد تک. اب یہ تحریک ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ضرور لے کے آیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کی ریگولیشن کی جائے کہ جیسے بچپن میں بچوں کو آپ سڑک کراس کرنا سکھاتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ان کے برین کو، ان کے انٹیلیجنس کو بھی اتنا بڑھایا جائے کہ وہ الگورتھم کے سلیو نہ ہوں. کیا یہ بات اسے ڈفرنٹ آپ کو نہیں فیل ہو رہی انجن کی مخالفت سے؟ دیکھو یہ آپ کی بات درست ہے کہ پہلے ایجادات دراصل ایک اوزار کے طور پہ ہوتی تھی کہ میں نے ایک اوزار ایجاد کر لیا تو میں اس پہ بیٹھا اور میں نے فضا میں سفر کر لیا، ہوا میں سفر کر لیا. میں نے ٹرین بنائی اور میں اس میں بیٹھ گیا. اب کی جو ایجادات ہیں، آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایسے کام کر رہی ہیں جو ایکچولی صرف انسان سے مخصوص ہے. ایگزیکٹلی. مطلب اب ان کی حیثیت، اس کو فلسفے کی زبان میں
انفسی کہا جاتا ہے. کوگنیٹو جو آپ کی ایبلٹی اچھا تھی. اب انفسی جو چیزیں ہیں مثال کے طور پہ اے آئی انٹیلیجنٹلی اینالائز کر دیتی ہے, ایگزیکٹلی کچھ فکریں خود بنا سکتی ہے. نہ صرف بنا سکتی ہے, وہ اب کوگنیٹو جو انسان کی کوالٹی تھی وہ امیجن کرتا تھا اور فیوچر ایزیوم کر کے سٹیپ لیتا تھا کہ اب یہ ہو سکتا ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس کا جو افق ہے وہ کہاں پہ ہے؟ اس کا ظاہر ہے اختتام تو کہیں نہیں ہے, لیکن کیا ایسا ہوگا کہ آگے چل کے اس کی میرے ارد گرد ٹیکنالوجی جیسے آج مجھے نظر آتی ہے, مائک ہے, میرے موبائل فون ہے, ٹیلی ویژن ہے, کمپیوٹر ہے, تو آئندہ آنے والے دنوں میں گیجٹس کی تعداد کم ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ اب دیکھیں یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اب دنیا میں کلاسز جو تھیں جو کہ نفرت کا, تقسیم کا, تفریق کا, غربت اور امارت کا باعث تھیں, اب اس میں بہت بڑا فنڈامنٹل چینج آنے والا ہے. جن کے پاس دولت ہوگی وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسی گھڑی بھی افورڈ کر سکیں گے, ایسا سسٹم افورڈ کر سکیں گے جن کی ایوریج ایج بھی آپ سے زیادہ ہوگی ان لوگوں سے جو یہ سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں افورڈ نہیں کر سکیں گے. اب انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ لانجیٹیوٹی کے بیس پر بھی طبقات بن جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کوئی بیماری, ایک سسٹم ان کے پاس پیسے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں, فوراً ڈیٹیکٹ کرتا ہے, وہ ایج لمبی ہوگی. اسی طرح بزنس کرنا ہے تو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹاپ پہ ہوں گے یا وہ سسٹم کو افورڈ کر سکیں گے وہ بزنس وائز بھی آگے. تو یہ خوفناک چیز دنیا میں آنے والی ہے. کارل مارکس سے 10 گنا بڑا دماغ آپ کو آج چاہیے جو اس کو ہضم کر کے اس کا کوئی حل بتا سکے. آپ نے بات کی نا پاکستان کہاں ہوگا اس وقت, حبیب بھائی ہم آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کو میں آپ کو بتاؤں گا, آپ اس کو بات کو لوگوں تک, دانشوروں تک لے کے جائیں تاکہ اس کا حل نکلے کوئی, کہ یہ جو مسئلے اب دنیا میں آ رہے ہیں یہ پاکستان کسی بھی ایک ملک سے کہیں بڑے ہیں. ہمارے ہی ملک میں ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہوں گے جو ملینئر بلینئر ہوں گے, اور اس کے ساتھ وہ طبقہ ہوگا جو کہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے بھی ان کے مقابلے میں بہت بہت پیچھے چلا جائے گا. کیونکہ وی آر لیونگ ایٹ دا اینڈ آف ورک ایرا. آپ کو اب سوچنا ہے پوسٹ ورک ایرا پر. پوسٹ ورک ورلڈ کیسی ہوگی جس میں کہ انسان ورک کے لیے نہیں چاہیے. پوسٹ ورک ورلڈ کے لیے آپ کو اب نہ صرف اس کے لیے ہونا ہے تیار, بلکہ ایک ایسی دنیا کے لیے تیار ہونا ہے جس میں طبقات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پر پیسے کی وجہ سے اتنے خوفناک ہو چکے ہوں گے کہ ایک, یعنی یہ ڈیجیٹل ایوولوشن ہوگی. ایک لوگ 90 سال ہیلدی لائف جی رہے ہوں گے اور ایک وہی 60-50 سال. اچھا یہ بتاؤ کہ جو آج کی نسل ہے, جو ظاہر ہے اب میں اس نسل کی بات کروں جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے, ملینیلز جنہیں کہتے ہیں, الفا جنریشن الفا زی. اچھا اب خیر مجھے تو اس کا یہ نام نہیں آتا. لیٹسٹ جو ہے نا, جو آپ کے بچوں سے تھوڑے چھوٹے ہیں نا, 7 سال تک آپ کے بچوں کو میں جانتا ہوں, وہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ جنریشن الفا زی ہے, آپ کا جنریشن زی ہے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پیدا ہوئے تو انہوں نے جو گیجٹس اپنے ارد گرد دیکھے, موبائل فون تھا, انٹرنیٹ تھا, بہت ساری چیزیں تھیں, اور روزانہ کی بنیاد پر ان میں وہ ترمیم بھی دیکھ رہے ہیں, تیزی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ بچے آپ کے خیال میں آئندہ انہیں وہی سکلز, ان سکلز کے ساتھ ان کا گزارا ہو جائے گا جن سے ہمارا ہو گیا؟ سکلز دیکھیں, یہ بچوں میں ایک زبردست چیز یہ ہے کہ یہ ساتھ ان میں سے بہت سے بچے ہیں جو ساتھ اپڈیٹ ہو رہے ہیں, بڑی تیزی سے اپڈیٹ ہو رہے ہیں, اور ان کا جو مائنڈ ہے اس کی جو ان کے مائنڈ کی جو گرومنگ ہو رہی ہے نا, جیسے ان کا ذہن ترقی کر رہا ہے. جیسے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے تو دیہات میں آنکھ کھولی تھی, وہاں میں یہ پتا تھا کہ اس ٹائم صبح اٹھنا ہے, گاؤں سے جب آپ جائیں گے تو ہم نے کھیت سے شام کو دودھ ساتھ لے کر آنا ہے, ایک گھوڑی کو ساتھ لے کر آنا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. ہمیں اس کے مطابق ہمارا ذہن ڈیولپ ہو رہا تھا, یہ جو پرچھتی کے اوپر کتابیں ہیں یہ پڑھنی ہیں. اب کا جو بچہ ہے نا اس کا ذہن جو ہے جنریشن زی اور الفا زی, اس کا جو مائنڈ ہے نا یہ گرو ہی ڈیجیٹلی کر رہا ہے. آپ پسند اور ناپسند کی ایک چھوٹی سی سب سے سادہ مثال دیتا ہوں, ہم کمپلیکس کی طرف نہیں جاتے. پسند اور ناپسند کا معیار یہ لائکس کے نمبر اور ویوز کے نمبر سے سیٹ کرتا ہے. کیا میں نے زندگی میں کبھی یہ بات سوچی تھی کہ اخبار یا بک پہ ہم اس لیے اس بک کو ایکسیپٹ کریں گے کہ جا کے پبلشر سے پوچھیں گے یہ بکی کتنی ہے؟ کبھی بھی نہیں نا. تو کیونکہ ہم ڈیجیٹلی نہیں, ہمارا مائنڈ گرو کر رہا تھا. ہم آج بھی اس بات کو گریسپ کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ کسی چیز کے اگر لائکس یا ویوز زیادہ ہیں تو وہ ٹھیک کیوں ہے, جبکہ
جو ہمارے بچے ہیں ہم وہ ان کے پاس اس کے علاوہ دلیل کوئی نہیں ہے. اچھا فیصل، آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اب جو فیوچر کا کوشچن ہے اور چند سالوں کے بعد ہی یہ صرف پاکستان کا نہیں، یہ دنیا کا ہے، یہ گلوبل کوشچن ہے. وی آر آن اے ٹائٹینک آف نیو پرابلمس، نیو سائنٹیفک AI پرابلمس. ہم اس کے ٹائٹینک میں ہیں اور ٹائٹینک ٹکرا چکا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ پالیٹکس کو بھی، آپ نے ہسٹری پہ بہت سارا کام کیا ہے اور ظاہر ہے ہسٹری پالیٹکس کا ایک ریکارڈ ہے بڑی حد تک. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آئندہ پالیٹکس ہے وہ بھی بیسیکلی AI ڈریون ہوگی یا ٹیکنالوجی ڈریون ہوگی؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں پہلے ہم جو سٹارٹ میں بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو آزادی کا بنیادی لیول ہے جس پہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی چیز پسند آئے گی، اس کے بعد کا ہے نا لیول کہ ہم ووٹ کس کو جا کے دیں گے، وہ ہیک ہو چکا ہے. اس کے اوپر بڑے بڑی دنیا میں دانشور بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اسکینڈلز بھی آئے، اسکینڈلز بھی امریکہ میں آیا، کیونکہ ابھی یہ بالکل سٹارٹ ہوا ہے. اب یہ ہے کہ یہ انہی کو روکنے کے لیے ہو رہی ہے بات کہ ہیومن کے عام اب وہ سکلز جو ایک دانشور کے پاس ہوا کرتی تھیں وہ ڈیجیٹلی کسی طرح سے بچوں کو بچپن سے سکھائی جائیں کہ وہ سچ اور جھوٹ میں، پروپیگنڈے میں اور ریئل میں، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ جو ڈیجیٹل ان کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس کو فلٹر کرنے کا ان کے پاس طریقہ ہو. آپ دیکھیں گے ان قریب جہاں آپ ٹیکنالوجی کمپنیز دیکھیں گے وہاں اب وہ کمپنیز بھی دیکھیں گے جو معلومات کو ٹیکنالوجی کمپنی پروڈکٹ کو سرٹیفائڈ کر رہی ہیں. اچھا عام آدمی کے لیول پہ، عام آدمی کے لیول پہ. اچھا جی یہ بتائیے فیصل کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی، سوال پوچھا تھا کہ آپ چونکہ سائنس اور اس طرح کی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ پہ بڑی نظر رکھتے ہیں سنس آئی نو یو، تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری آنے والی زندگی میں گیجٹس کی تعداد کم ہوگی یا گیجٹس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی؟ مثال کے طور پہ پہلے کبھی جو فون چارجر ہے وہ ہماری روٹین کا تو حصہ نہیں تھا، لیکن آج چارجر شاید ہر خواتین کے ہینڈ بیگ میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ چارجر اور یہ جو تعلق ہے یہ ختم ہو جائے گا ہمارا؟ گیجٹس کوئی ایک ہی چیز ہوگی؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ شاید آپ نے ایک گھڑی پہنی ہو اور باقی سب کچھ آپ کو ورچولی، یا آپ نے انگوٹھی پہنی ہو، یا آپ نے ناخن کے اوپر ایک چیز لگائی ہے، یا آپ نے کان میں بالی پہنی ہے، یا آپ نے ٹیٹو بنوایا ہے، وہ دیٹ ول بی انف. آپ نے ایک کیپ پہنی ہے. اصل میں اسکرین ہو رہی ہے ختم. اسکرین اب ان قریب آپ کو اللہ زندگی دے، صحت دے، آپ اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں گے ان قریب اسکرین دنیا سے ختم ہو جائے گی. اسکرین سے مراد یہ ٹیلی فون کی، ویڈیو کی اسکرین، اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ بس آپ اپنے گلاسز میں، ہولوگرامز میں، آپ اس کو ویژولائز کرنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ ایک پروجیکٹر سے دیوار پر کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسکرین تو نہیں ہوتی وہاں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا میں چیزیں کھڑی ہوں گی. ابھی گوگل نے، اس نے ایپل نے اپنے لینز، انہوں نے کیا اس پروڈکٹ کا نام ہے میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، ابھی جو انہوں نے ریلیز کیا ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے چیٹ جی پی کی طرح ایک بہت ریفائنڈ پروڈکٹ، ابھی وہ نہیں تھی لیکن انہوں نے ریلیز کر دی تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اب نیا انسان کیسے سائبورگ میں ڈھل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گیجٹس کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی باڈی کا پارٹ بنتے جا رہے ہیں وہ. اب دیکھیں نا، میری بات سنیں، آپ ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، آپ سیر کرنے گئے ہیں، آپ تو اپنی 2 آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک انسان ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے سائبورگ بن چکا ہے. یعنی وہ آدھا ٹیکنالوجی ہے، اس نے ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کی بایولوجیکل جو ہے نا اس کی صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں. اچھا آپ تو صرف یہ چیز دیکھ رہے ہیں لیکن وہ تو پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیں اب وہاں پر زیادہ منظر دیکھنے کی صلاحیت اس میں ہے. بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا تھا اور فیصل آپ بات کر رہے تھے، وقفہ بھی ظاہر ہے وہ میں آ بات گیا کر تھا رہا تھوڑا تھا سا ٹیکنیکلی. اچھا اب یہ آپ بتا رہے تھے کہ کسی ایک ایسی جگہ جائے، آپ فرض کریں کسی ایسی جگہ گئے تو ابھی ایپل کا جو ویژن پرو ہے وہ خاصا بڑا ہے، آپ نے اپنے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ اسمال ہوگا. کبھی جو اس کا پروسیسر تھا کمپیوٹر کا بہت بڑا ہوتا تھا، ابھی تو وہ نینو میں ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ
اس کو کوئی مطلب اس کو بنانے کے لیے جو لیبز ہیں ان کی سیفٹی ہی اور اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کوئی بال تو خیر وہاں نا بال یوں ہے جیسے کوئی ایٹم بم ہے اس جگہ پر. مثال دے رہا ہوں جیسے ٹرک کسی اس کمرے میں آ جائے, اتنی باریک ٹیکنالوجی پر چلی گئی ہے. تو یہ جو ہے ویژن پرو کی ٹیکنالوجی جو بھی ایپل نے ریلیز کیا ہے, گوگل نے بھی اس طرح کی پروڈکٹ ریلیز کی ہیں, جس میں کہ آپ صرف سامنے نہیں دیکھ رہے, اب آپ دائیں بھی دیکھ رہے ہیں, پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں, آوازیں بھی سن رہے ہیں, اور اپنے ویژن کو لمبا بھی کر رہے ہیں, اپنے ویژن کو دور تک بھی لے کے جا رہے ہیں, اس کو قریب بھی کر رہے ہیں, زوم بھی کر رہے ہیں. آپ کسی چیز کو یہ ریئل چیز یہ ویژن کی لمبائی دکھانے کے لیے جو آپ ہاتھ لمبا کرتے ہیں وہ میرے فریم میں بھی آ جاتا ہے. آپ کے فریم میں آیا تھا. اچھا اوکے. اچھا تو آپ کہیں گئے ہیں سیر کرنے, آپ نارمل انسان ہیں, عام انسان, لیکن آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہے یا اور آپ کا کوئی ایسا فرینڈ ہے جو بڑا ٹیکنالوجی جس کو ہے شوق, اس کے پاس پیسے بھی ہیں, اس نے ویژن پرو جیسے اسمال سی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے, چھوٹے سمپل سے اسمارٹ سے اس کے گلاسز ہیں. اب وہ دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہے, جب چاہتا ہے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے بغیر گردن موڑے, یعنی اس کا 180 360 اس کا ویژن ہے. تو آپ سے تو وہ بہت سپیریئر ہوا نا, تو آپ مجبور ہوں گے اس کو یوز کرنے کے لیے یا نہیں کسی اور جگہ. آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے, اب جو دنیا ہمارے سامنے آئے گی اس میں ہم سب ڈیجیٹلی ایوالو ہوں گے. سائبورگز کی ایک ہلکی سی شکل ہم بن چکے ہیں, اس کی ڈیولپڈ شکل ہوں گے. میں بھی انسانوں میں ایک نیا ریبیلین آئے, کچھ لوگ اس سب سے کٹ کے الگ قبیلہ بنا لیں. فیصل, میں بھی ایوولوشن ہو. کون کون سے پیشے ہیں جو ختم ہو جائیں گے؟ مطلب آج بھی لگتا ہے, مثال کے طور پہ انڈیا میں آج کی خبر یہ تھی کہ انڈیا میں جو بہت سارے تخلیق کار ہیں جو ڈرامہ بناتے ہیں, جو فلمیں بناتے ہیں, انہوں نے ہڑتال کی ہے, جہاں ان کے دیگر مطالبے ان میں ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے کام میں تخلیقی سطح پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال نہ کیا جائے. اچھا, کون کون سے اور دیگر شعبے ہیں جنہیں تھریٹ ہے ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس؟ دیکھیں, سب سے زیادہ ہر اس شعبے کو خدشہ ہے جہاں میکینیکل ورک ہے, یعنی کوئی بھی چیز جہاں پر انسان نے ہاتھ سے کام کرنا ہے نا, کوالٹی چیک کرنی ہے, ڈرائیو کرنا ہے, ڈیٹا کو انالیسس کرنا ہے, ڈیٹا ایڈ کرنا ہے, یہ تو ہو جائے گی ایلیمینیٹ. اس کو کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا. ہاتھ سے کام کرنا, ہاتھ سے ہر وہ کام جو میکینیکل ہے وہ تو ہو جائے گا ختم. اچھا جی, لیکن آپ اس میں کہہ رہے ہیں مصوری بھی ختم ہو جائے گی. ہاں, اب ایک منٹ ہے, یہاں میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ نئی جابز ہوں گی نہیں. یہ جو پوسٹ ورک ورلڈ ہمارے سامنے گریجولی انرویل ہو رہی ہے, گریجولی ہمارے سامنے آ رہی ہے, اس ورلڈ میں نئی جابز پیدا ہوں گی, لیکن وہ جابز ہیں جن کو سیکھنے کے لیے سب لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ٹائم. پاکستان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ریویل ہوں گی, جیسے پاکستان میں ایک زمانے میں اخبارات میں کاتب ہوا, اب نہیں ہے. اب نہیں ہے. ہم کام کرتے تھے اخبار میں تو, لیکن ہم نے وہ آخری دور دیکھا کاتبوں کا جب وہ صرف ہیڈ لائن سرخی بناتے تھے, لیکن وہ بھی نکل. لیکن ان ہیومن اپروچ ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ ہوا ہے اب کہ وہاں قانون سازی ہوئی ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی اگر فیکٹری کوئی جگہ کوئی بندہ کوئی بہت بڑی کمپنی لے کے آتی ہے تو اپنے لوگوں کو ایک دم سے ان کو نہیں نکالے گی, فائر نہیں کرے گی, بلکہ وہ ایک سپیس دے گی, پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ ان لوگوں کو لرن کروائے گی, ان کو سکھائے گی. یہ پوری دنیا میں کرنا پڑے گا. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے, لیکن ون سیٹ آف پیپل وہ ان امپلائڈ ہو جائے گا, لیکن another set of people وہ امپلائڈ. اور ان کو بھی جو ان امپلائی ہوں گے ان کے پاس بھی یہ چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلد سے جلد, سپیڈ ہے نا, دیکھیں لائف از آل لائف از اے اسٹرگل, اٹ از سروائیول فار دا فٹیسٹ. تو جو لوگ اپنے آپ کو اتنا تیز دوڑا سکیں گے کہ اس کو لرن بھی ساتھ ساتھ کر سکیں تو وہ تو جیت جائیں گے. اچھا, لیکن اس میں ایک اور اہم بات ہے, یہ جو آپ نے بات کی نا رائٹرز کی, رائٹرز کے ساتھ بات یہ ہے کہ رائٹرز ایک چیز کو ویژولائز کرتے ہیں, ویژولائز کر کے اس کو لکھتے ہیں, پھر اس کو ڈائریکٹر اس کو بناتا ہے. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جتنی بھی اچھی سٹوری لکھ رہے, کچھ بھی کر لے, لیکن ایک ایڈیٹر تو ہوگا نا جو سٹوری کو لے کے اس کو پڑھے گا, اس کو دیکھے گا اس کے مطابق کہ یہ جو ہم چاہ رہے ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں. وہ 100% بھی ٹھیک لکھ دے تو وہ پرچہ پکڑ کے آپ شوٹنگ سٹارٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کے بک نہیں چھاپ سکتے, وہ آپ کو کسی کو ایڈٹ کرنی پڑے گی. تو ایک نئی قسم کا ایڈیٹر آئے گا, نئی قسم کا رائٹر آئے گا, جو وہ رائٹر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی جانتا ہے اور جو وہ سٹوری آپ کو اور مجھے سنانا چاہتا ہے وہ بھی جانتا ہے, اس کی لیمٹس کو بھی جانتا ہے, اس کی اور ہیومن نیڈ کو بھی سمجھتا ہے. لمٹ سے زیادہ یہ کہ وہ اس کے کیپیسٹی کو جانتا ہے, کیونکہ اس کی کیپیسٹی تو ہے کوئی نہیں. اب آپ اس کی کیپیسٹی کیا نہیں ہے, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 1996 اور 97 تک
انسان کی جتنی ایوولوشن میں اس کی 8 ملین ایئرس کی پوری ہسٹری ہے، انسان کو ایک فخر تھا اپنے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر بھی، اپنے ٹولز کے اوپر بھی، کہ میں کوگنیٹو ریولیوشن سے گزرا ہوں، میں نہ چیزوں کو امیجن کر سکتا ہوں، خواب دیکھ سکتا ہوں، پھر اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ کر سکتا ہوں، میں پریڈکٹ یہاں بیٹھ کے کر سکتا ہوں کہ یہ اور یہ واقعہ ہوا ہے، اب اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا مجھے یہ کرنا چاہیے. اس بندے نے 2 بالز مجھے لیفٹ پہ کی ہیں، اب یہ ایک بال مجھے رائٹ پہ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا میں نے ذہنی طور پہ یہاں تیار رہنا تاکہ میں ادھر چھکا مار سکوں. انسان کا یہ فخر تھا. 1996 میں چیس کا دنیا کا سب سے بڑا پلیئر، جس کو گرینڈ ماسٹر غالباً بولتے ہیں، کیسپروف، گیری کیسپروف، اس سے آئی بی ایم اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے پے کرتی تھی کہ وہ ایک سسٹم، ایک نا چیس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا رہے تھے. انسان کا فخر یہ تھا کہ یار میں مووز پرڈکٹ کر سکتا ہوں دوسرے کی، 4 5 6 7 مووز پرڈکٹ کر کے میں ایک ایسی چال چلوں گا جیسے آپ اگر 10 مووز پرڈکٹ کر سکتے ہیں اور میں 12 کر سکتا ہوں تو آپ مجھے ہرا نہیں سکتے، کیونکہ میں ہر دفعہ 12 مووز پرڈکٹ کر کے سب سے مشکل موو چلوں گا اور آپ 10 کر سکیں گے، لہٰذا آپ مجھ سے پیچھے رہیں گے. تو آئی بی ایم نے اپنا کمپیوٹر بنایا جو مسلسل کیسپروف کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ اس کو ریفائن کرتے رہتے تھے. 96 میں یہ ہوا کہ ایک گیم اسے ہار گیا. کیا پہلی دفعہ انسان کو مشین، لیکن وہ ایک گیم ہارا. اگلے سال میچ ہوا، وہ آپ سمجھے ساری ہار گیا، کیونکہ 2 وہ اس کمپیوٹر سے آئی بی ایم کے ہارا، 4 اس نے ٹائی کر دی. اچھا صرف یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک تھی. میں آپ کو محض ایک برسبیل تذکرہ، 1996 میں جب یہ واقعہ ہوا تو باقاعدہ طور پر اخبارات میں یہ خبریں چھپی کہ کمپیوٹر نے گرینڈ ماسٹر کو ہرا دیا، اور یہ ایک ان یوزول واقعہ. اور کیسپروف نے اس پہ کیس کیا. اس کو یقین نہیں آیا کہ مجھے اس نے ہرایا، کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے، میں تو چیس کا اچھا پلیئر نہیں ہوں، 10 سے 12 مووز ہی ایک انسان پرڈکٹ کر سکتا ہے اچھا. اور کہتے ہیں کہ گرینڈ ماسٹر 20 کے قریب کر لیتے ہوں گے. عام اچھا پلیئر جو ہے وہ 8-10 موو پرڈکٹ کر سکتا ہے. اچھا اب ان کی یہ جو مشین تھی یہ اس سے زیادہ پرڈکٹ کرتی تھی، لیکن جب اس نے کیس کیا، اس نے کہا کہ مطلب اس نے نہ بولنا شروع کر دیا کہ یہ نہ کوئی ہیومن انٹرونشن ہوئی ہے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مشین بتاتی تھی تو موو ایک بندہ ہی کرتا تھا. تو اس نے کہا نہیں، یہ بندے نے اپنا دماغ اپلائی کیا. لیکن یہ ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ایک نا مائل سٹون اس لیے تھا کہ اب مشین نے پریڈکٹ کر کے آپ کو موو کی تھی. اچھا اب یہ ہوا کہ 2016-17 میں جب گوگل بھی پوری مائٹ کے ساتھ دنیا کو اس میں ٹیکنالوجی میں لیڈ کر رہا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ اب تو بہت سی کمپنیاں، اسٹاک فش 8 کمپیوٹر ایک سسٹم آیا جو ملینز موو پریڈکٹ کرتا تھا. لیکن بجائے اس کے کہ اس کے مقابلے میں کوئی 10 ملین مووز پریڈکٹ کرنے والا سسٹم انجن بنائے، گوگل نے ایک زبردست کام کیا. اس نے ایک ایسا سسٹم انجن اس نے بنایا، اس کا نام تھا گوگل الفا 1 یا گوگل الفا کر کے اس کا نام تھا. وہ سسٹم کی خوفناک بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ دیر بعد رہ کے اس کو ریڈ کر لیتا تھا، اس کو سسٹم ہیک کر لیتا تھا. اس نے اسٹاک فش 8 کے ساتھ یہ کیا کہ اونلی 4 آورز میں اس کی ساری موو سمجھی اور اس کو وائٹ واش کر دیا، اس کو ہرا دیا. کتنے گھنٹے میں؟ صرف 4 گھنٹے میں اس کی موو سیکھ کے وہ کام جو انسان نے 1996 سے لے کے 2016 تک آلموسٹ 20 سال بنے. 20 سال میں ٹیکنالوجی جہاں تک آئی تھی، انہوں نے وہ چیز بنا دی جس نے وہ چیز کو لرن کرنا بھی ایسے سیکھا کہ کوئی انسان تو اتنی جلدی لرن نہیں کر سکتا. اب یہ بتاؤ کہ اب یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ایسی مشین جس کا ذکر کر رہے ہیں، انجن، یعنی وہ مشینیں آ جائیں گی. اچھا فیصل، اب بات وہ ذرا ان شعبوں کی طرف کہ کون سی نوکریاں ختم. میری اگر بیسک سکلز میں دیکھوں تو ایک ڈرائیونگ بھی ہے. تو کیا آئندہ کے بچے کو آئندہ وقت میں کچھ عرصے بعد مجھے ڈرائیونگ سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دنیا میں سب سے اچھی بات ہوگی. وہ اس طرح دیکھیں، میں آپ کو 2 باتیں، تو آپ ڈرائیور کی بات کریں، ڈاکٹرز کی جاب بھی ایٹ رسک ہے. اچھا ہاں، اب ڈرائیور اور ڈاکٹرز برابر آ گئے. ہاں برابر آ گئے. اس کی وجہ دیکھیں، میں آپ کو دونوں کو باری باری بتاتا ہوں. اس وقت دنیا میں کسی بھی چیز سے زیادہ لوگوں کی اموات تو زیادہ، میرے پاس نمبر نہیں ہے لیکن ملینز میں ہے، ٹریفک حادثات میں ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ دنیا کا جو ٹریفک نیٹ ورک ہے، جتنی زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہوں گی گاڑیاں اور آپس میں کنیکٹڈ ہوں گی آپ کی اسٹریٹ کے سسٹم کے ساتھ، یا گاڑی سے گاڑی. ہاں ظاہر میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا، پورا نیٹ ورک. آپ کا ابھی دیکھیں سگنل ٹو سگنل ایکسیڈنٹ کتنا ہوتا ہے. آپ کو بھی کال آ رہی ہو، میری بھی، آپ کو دو کالیں. اچھا یہ ایک بہت چھوٹی مثال ہے لیکن ظاہر ہے ٹریفک میں اور طرح.
وہ سگنل سے مراد فون جب یہ سسٹم ہوگا کہ تمام ٹریفک انٹیگریٹڈ ہے اور وہ گوگل الفا سسٹم کو ذہن میں لائیں جو خود لرن کر رہا ہے کہ ٹریفک پہ ایک بچہ جا رہا ہے، تو اب سسٹم نے اگر کیلیفورنیا میں ایک ٹریفک سسٹم نے یہ لرن کر لیا ہے کہ بچہ عموماً اسپیڈ سے سڑک کراس کرتا ہے اور بھاگ کے فٹ پاتھ پہ چل رہا ہے تو آ بھی جاتا ہے، تو گاڑی نے اس طریقے سے ریکٹ کرنا ہے. تو یہ کیوبا میں بھی اگر کسی کے پاس وہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ان کی ٹریفک بھی انٹیگریٹ ہو چکی ہے، وہ بھی اس کو لرن کر چکا ہے. تو یہ ایک زبردست چیز ہوگی. اور آپ کا ڈرائیور تو ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے سنا کہ آپ بہت تیز گاڑی کے شکار، تیز گاڑی آپ تو یوں کر کے بیٹھتے ہیں گاڑی میں، تو وہ جو ہے نا آپ کے ظاہر آپ کے بھائی ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں، میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. تو جو ہے وہ یہ سسٹم ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے. اب دیکھیں وہ مسئلہ بھی بہت دلچسپ ہے. اگر جیسے یہ انسانی زندگیوں کو بچائے گا، وہاں اس میں ایک چھوٹا سا ایک بال بھی ہے کہ اگر وہ سسٹم خراب ہوا تو ایک دم سے اتنی ہلاکتیں بھی ہوں گی. اگر کہیں سسٹم میں وائرس آ گیا تو اتنا زیادہ نقصان کا بھی چانس ہے. اسی طرح ڈاکٹر کی جیسے فرض کریں مجھے آپ کو پتا ہے میں ایک آج کل ایک مسئلے میں جس کا مجھے آپریشن ہوگا کچھ دن میں، مجھے اس کے لیے ایڈوائس چاہیے. میرے پاس اس وقت تک لاہور کے ڈاکٹرز ہیں، میں نے ان سے ایڈوائس لی جو مجھے لگا بیسٹ، تو اس کی طرف میں اب جا رہا ہوں. فرض کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس جگہ پر ہے کہ دنیا کے تمام اس فیلڈ کے ڈاکٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت وہ سب ایک نیٹ ورک میں، سسٹم نیٹ ورک میں، اور میں گوگل پہ لکھتا ہوں یا جو بھی اس کا انجن بنتا ہے، اور مجھے بیسٹ آف دا بیسٹ ایڈوائز ود ڈاکٹرز نیم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو اسپیشلسٹ ہیں جو اس میں اسپیشلائز ڈاکٹر کراس ایگزامن، وہ میرے پاس ساری چیز آ گئی، بیسٹ چیز آ گئی. اس کے ریٹ، اس کے اور 10-20 سال کی لوگوں کی ریٹنگ بھی آ گئی کہ ان کا رزلٹ کیا تھا، اس ایڈوائس کا رزلٹ کیا تھا. اور میں نے اس کے اگر اپنے دونوں ہاتھ لگا کے میں نے بھی ٹیسٹ اس نے کر لیا. اب میرے پاس کتنی بہترین ہے ایڈوائس. اور اگر دنیا کے کسی حصے میں ایک ریسرچ ہوئی ہے اور یہ سسٹم اپڈیٹ ہوا ہے تو ساری دنیا کا اپڈیٹ ہو گیا. اسی میں پھر ایک بال ہے کہ اگر کسی ایک نے غلطی کر دی تو سب غلط. تو انسان نے اپنا نالج سیکھا دراصل اس بنیاد پہ کہ کسی نے، پچھلی نسل نے ہمیں سکھایا. ہم کندھوں پہ کھڑے ہوں، شولڈر آف جائنٹس. جی اچھا، اب یہ بتائیے کہ کیا آئندہ یہ ٹیچنگ کا پروسیس ہے نا، جس سے ہم نے استاد اور شاگرد کا ریلیشن ہے، جس نے علم کو آگے بڑھایا. ایگزیکٹلی. اب کیا استاد ایک ہیومن ہوگا یا استاد ایک کمپیوٹر ہوگا؟ دیکھیں جو سیکھنا ہے نا، یعنی استاد کی نوکری بھی میں نے سنا ایٹ سٹیک ہے. ہاں لیکن دیکھیں نا اب استاد اور جگہ جا کے بیٹھے گا. اب دیکھیں سیکھنا کیا ہے، سیکھنا ایک ایسا شخص ہے جو آپ کے ذہن کے اس گوشے میں جا کے کنڈی کھولتا ہے جو آپ خود سے نہیں کھول سکتے. ٹھیک ہے جی. استاد یہ ہے. تو اگر ٹیکنالوجی میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس استاد سے کہیں بہتر آپ کو سمجھ رہی ہے، آپ کا اسمارٹ فون کو آپ سے بہتر، کسی بھی استاد سے بہتر پتا ہے کہ آپ کو اس وقت کیا چاہیے، وہ جا کے آپ کے نیورون کے سیل میں جو سپارک پیدا کرے گا، وہ سپارک، یہ کام جس نے کریٹ کیا وہ آپ کا استاد ہے. سکولز بھی ختم ہو جائیں گے. اچھا سکولز کی جو حالت ہے موجودہ، یعنی جس شکل میں سکول ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو ختم ہوں گے. لیکن کولیکٹیو لرننگ کا جو ہے نا پروسیس، میرا نہیں خیال اتنی جلدی یہ ختم ہوگا، کیونکہ انسانوں کو سوشل گیدرنگ کی ضرورت ہے. آئسولیشن میں وہ ول ڈائی. انسان کا اب آج تک یہ مسئلہ ہے کہ سوشلی اس کو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایکچولی جو ورچوئل ورلڈ ہوگی، وہ اس میں آپ کو تنہائی بھی محسوس نہیں ہوگی. یہ دیکھیں ہیومن ٹچ ابھی تک تو دیکھیں 2-3 چیزیں اب ہم اس میدان میں جا رہے ہیں جو اب انڈسکورڈ ہے. ایگزسٹینشلزم، دیر از سم تھنگ ریدر دین نتھنگ. میں کون ہوں، نتھنگنیس کیا ہے، کانشیس کیا ہے. اب جو آپ نے سوال کیا نا، یہ اس طرف چلا گیا. ابھی تک انسان کو یہ نہیں پتا لیکن کہ یہ کیوں ہے، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ سوشل ضرورت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جتنی بھی دنیا میں لانجیٹیوٹی پہ کہ جن لوگوں کی عمر لمبی ہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، سوشل آج بھی یہ ریسرچ ہے کہ انسانوں میں آج کی دنیا میں بھی سب سے لمبی عمر کے جو انسان، ان میں ایک بات جو سب میں کامن ہے آلموسٹ، وہ یہ ہے کہ وہ آئسولیٹ نہیں رہتے تھے، وہ سوشل کرتے ہیں. تو اس لیے پتہ نہیں یہ ہوگا، لیکن یہ ہے. اس لیے آپ نے یہ کہا نا کہ انسان اکیلا خوش رہے گا. میرا ورچوئل ورلڈ ہو، میری فیلنگ یہ ہو کہ میرے ارد گرد لوگ ہیں. ہاں آپ نے بریو نیو ورلڈ پڑھی ہوگی،
ہنگسلے کی، اس میں 1932 میں اس نے یہ سارا سینیریو ایکسپلین کیا تھا کہ اگر اس طرح کی دنیا آ جائے، ہیپینیس ہی ہیپینیس، ٹیکنالوجی نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں، انسان اکیلا ہی خوش ہے، اس میں مرتا بھی کوئی نہیں، اتنا بہترین ہے، مرنے کا ان کے پاس بچنے کا کوئی علاج نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہیلتھی موت دنیا ایکچولی ڈفرنس سے چلتی ہے. آج تک کی دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ دنیا ایک ڈفرنس. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرنس کہاں تک قائم رہے گا، کیونکہ اب تو وہ مساوات آ رہی ہے نا، ایکوالٹی آ رہی ہے. دیکھیں یہ جو ایرا ہے نا، اس میں جو شخص آج کی چینجز کو سمجھ کے زندہ ہے نا، میرے لیے تو کریوسٹی سے زیادہ دلچسپ چیز کوئی نہیں. آج کے دور میں جتنی دلچسپ ناول، جتنا دلچسپ منظرنامہ، جتنی دلچسپ یہ لائیو کہانی ہماری دنیا میں ہے نا، اتنا دلچسپ منظر انسانی تاریخ میں کبھی نہیں تھا. یہ بتاؤ فیصل کہ آپ نے تو ایٹ دا آؤٹ سیٹ یہ بات واضح کر دی کہ کویسچن 2050 کا پاکستان سے متعلق نہیں، it's about humanity. It's about humanity. Yes. اچھا مجھے بتائیے اگر گلوبل وارمنگ دنیا کو تباہ کرتی ہے تو آپ کی نیشنلزم کیا کرے گی؟ اب میں آپ سے ایک بالکل اپنی اس گفتگو کے آخر میں لے جا، سرحدیں مجھے لگتا ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، نیشن سٹیٹ کا تصور بھی شاید دم توڑتا جا رہا ہے بیکاز آف ٹیکنالوجی. اگرچہ یہ پولیٹیکل کانسیپٹ ہے لیکن ٹیکنالوجی نے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ ہاں اب دیکھیں نا، یعنی اب مجھ میں اور یوگنڈا والے میں، امریکہ والے میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. نیشن کو جو لوگ لیڈ کرتے تھے ان کے پاس 2-3 پاورز ہوتی تھی، ہیں آج تک ہیں. ایک پاور آف وائلنس، دوسرا یہ کہ میری ویلتھ کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تیسرا ایک میری آزادی کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، چوتھا یہ کہ میں جو چاہتا ہوں کرنا اس کے راستے میں وہ کتنی آسانی یا رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں. اب ہماری ان سب چیزوں میں 50% سے اوپر میرے جیسے بندے کی جو لائف ہے وہ ان کلاؤڈ ہے، انکم ان کلاؤڈ ہے. میں جو اس کا ریاست سے لینا دینا نہیں. یس. جب آپ کے اس نیشنل فیچر کا، آپ کی نیشنل آئیڈینٹی جو بھی آپ کی ہو، اس سے اوپر اٹھ کے آپ کے مفادات جو ہیں وہ کلاؤڈ سے وابستہ ہیں جو اس کے باؤنڈری نہیں ہے. تو اب دیکھیں اب وہ نیشنل لیڈر بھی اس کے پاس بھی وہ والا لیوریج نہیں ہے آپ کے لیے جو پہلے تھا. تو اب کیا یہ باؤنڈریز اس طرح رہیں گی؟ آئی ڈاؤٹ اٹ. مذہب، دیکھیں مذہب کو میں مذہب کے لفظ سے نہیں، میں اس کو اور طرح کہتا ہوں. یہ جو ڈوگماز ہیں نا، ڈوگماز جو ہیں یہ ان کی سپیس آلریڈی شرنک ہو چکی ہے اور یہ اور شرنک ہوگی. میرا نہیں خیال، اب دیکھیں نا آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے ورلڈ وار کے بعد جاپان نے ایک شنٹو ریلیجن کریٹ کیا، کیونکہ پہلے والے جاپانی مذہب تو جنرل مکارتھی نے آ کے ریڈیو پہ بول کے اس کو تہس نہس کر دیا کہ آپ کا جو شہنشاہ یہ خدا نہیں ہے. شنٹو مذہب ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے پیدا کر کے لوگوں کو بیچ دیا. تو انسان یہ ریلائز کرے گا کہ یہ جو پاسٹ سٹوریز ہیں ان پر وہ کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے اور ان پہ کتنا ریلائی کرتا ہے اور کتنے ریلیونٹ رہتی ہیں. آپ نے جو آئندہ دنیا کا نقشہ کھینچا ہے بہت ہی دلچسپ ہے. بعض جگہ میں ڈر گیا ہوں اور بعض جگہ سننے والے بھی ڈرے ہوں گے. تھوڑی سی مجھے پریشانی بھی ہے اور تھوڑی سی مجھے خوشی. ریالٹی خوفناک ہے. ہاں ریالٹی بہرحال ایک اس ریالٹی کا جس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو وہ خوفناک لگ رہی ہے. اس کو انجوائے کرنا سیکھیں سر. لیکن آہستہ آہستہ جب قریب چلتے جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ریالٹی اتنی تلخ نہ ہو بلکہ ہم اس میں سے بہت سارے نئے. اگر آپ حبیب صاحب، آپ اور سب دیکھنے والے ان تبدیلیوں کو اگر غور سے دیکھتے رہیں، ان کو سمجھتے ہی رہیں نا، کیونکہ ہم سب کچھ تو چینج نہیں کر سکتے. لیکن اہم بات زندگی آپ کی اچھی گزرے. اہم بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہے، ابھی شاید بہت سارے سوال بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہم نے مستقبل میں جھانکنے کی کوشش کی ہے. ایگزیکٹلی. اور کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی راستہ ملے. اور وہ ٹیکنالوجی ہی شاید وہ کیوس میں ہم مسلسل راستہ بناتے جا رہے ہیں. ہاں اور ٹیکنالوجی نہیں پائے گا. ٹیکنالوجی از اے ٹارچ میرا خیال ہے. ٹیکنالوجی از دا پرابلم اینڈ ٹیکنالوجی از دا ٹارچ. فیصل تھینک یو ویری مچ اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.